अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। बहुत सारी दुआएँ हमेशा की तरह आपके साथ हैं। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, खुश रखे, इसी तरह चेहरों पर खुशियाँ बिखेरता रहे। पाकिस्तान सलामत रहे ता क़यामत रहे, हमेशा ज़िंदा आबाद पाकिस्तान, ज़िंदाबाद, हमेशा ज़िंदाबाद। आपसे गुज़ारिश करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका लिंक भी शेयर करें और अपनी राय का इज़हार भी ज़रूर किया करें। दोस्तों, एक जिसे कहते हैं ना कि असूल, हाँ जी, जो होते हैं वो जो सूट करते हैं वही असूल होते हैं। जो आपकी ज़ात को असूल सूट करें वही आपके लिए असूल है। बाकी दुनिया जाए जहन्नम में। आपको पता है, 2 जज जस्टिस मंसूर अली शाह और अरमान अल्लाह साहब जो हैं, वो असूलों की बिना पर इस्तीफ़ा दे गए हैं। लेकिन जिस सिस्टम से उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है, उस सिस्टम से जो उनको मराआत मिल रही हैं, वो पूरी की पूरी एक्सेप्ट कर ली है उन्होंने, वो पूरी की पूरी ले रहे हैं। जी, मंसूर अली शाह और अतर मिनल्ला साहब जो अभी रिटायर्ड हुए हैं, उन्होंने मंसूर अली शाह साहब 16 करोड़ रुपए, 10 लाख रुपए और अतर मिनल्ला साहब जो है 15 करोड़ 40 लाख रुपए से ज़ायद उन्होंने उनको जो यकमुश्त पैसे मिलने थे ना, वो जनाब उनको पेंशन की मद में मिले हैं और ज़राए के मुताबिक दोनों रिटायर्ड जजों को जो महीने के महीने बिल-तरतीब जो मिलेगी ना पेंशन, वो 11 लाख रुपए है और 12 लाख रुपए है। वज़ारत कानून ने हाउस रेंट में 3 लाख, सुपीरियर जुडिशनल अलाउंस 11 लाख से कर दिया था, में मंसूर अली शाह 16 जबकि जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने 11 साल से ज़ायद मुलाज़मत की है। दोनों 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद मुस्तफ़ी हुए और दोनों को रिटायरमेंट के बाद मेडिकल, रहाइश और दीगर सहूलियात मिलेंगी, जिससे वो बिल्कुल इनकार नहीं कर रहे और वो हँसी-खुशी ये सब कबूल कर रहे हैं। ज़राए से मिलने वाली मालूमात के मुताबिक दोनों साबिक जज साहिबान की माहाना पेंशन की तफ़सील भी है। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की मजमूई माहाना पेंशन 12 लाख, ये जो करोड़ों मिले हैं उसके अलावा है। 12,28,381 रुपए है, जिसमें ड्राइवर पेंशन 91,258 रुपए है। खज़ूफ़ी जो एक अज़ाफ़ी पेंशन 84,885 रुपए, जबकि मेडिकल अलाउंस भी शामिल है। और इसी तरह मंसूर अली शाह साहब की माहाना पेंशन 11,35,496 रुपए है, जिसमें ड्राइवर की 91,000 है और मेडिकल अलाउंस जो है वो तकरीबन 45,000 रुपए है और 11,400 रुपए और भी उनको मिलेंगी। मतलब माले गनीमत है इस सिस्टम को, जिस सिस्टम में आपने खिदमत नहीं करना, सर्व नहीं करना। होना तो ये चाहिए था कि ये तमाम जो अखराजात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से मिलने चाहिए थे, बनी गल्ला या ज़मान पार्क की तरफ से मिलने चाहिए थे, हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से नहीं मिलने चाहिए थे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के जजेस आर्टिकल 1997 के तहत दोनों जज साहबान को रिटायरमेंट के बाद भी इजाफी मराहत दी गई हैं, जिनमें मेडिकल रहाइश की सहूलत, मुकम्मल स्टाफ, यूटिलिटी बिल, सरकारी गाड़ी, ईंधन, सिक्योरिटी, अशना, परचम, प्रोटोकॉल, बिगमात के लिए मराहत, मेकअप शेकअप जो है वो भी इसमें शामिल है। यहाँ पर ये अमर भी काबिल ज़िक्र है कि गुज़श्ता साल नवंबर में वफाकी हुकूमत ने आला अदलिया के जजों की तनख्वाहों और अलाउंसेस में बेतहाशा इज़ाफ़ा किया था। वज़ारत कानून इंसाफ़ के जारी करदा नोटिफ़िकेशन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के जजों का हाउस रेंट 68,000 रुपए से बढ़ाकर 3,50,000 6 गुना ज़्यादा बढ़ा दिया गया था। जबकि सुप्रीम कोर्ट के जजों का सुपीरियर जुडिशनल 4,28,040 से बढ़ाकर 11 लाख जो है वो समथिंग कर दिया था। मतलब आप ये कह लें कि 4 लाख से डायरेक्ट 12 लाख कर दिया था, तो 3 गुना बढ़ाया था। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मजमूई तौर पर 16 साल 1 महीना 26 दिन खिदमात अंदीम दी, जबकि अतर मिन अल्लाह ने 11 साल 4 महीने और 24 महीने जो है वो खिदमात सर अंजाम दी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। अब यहाँ पे आप खुद देख लें कि उनको ये सिस्टम कबूल नहीं है, इस सिस्टम के अंदर रह कर काम करना कबूल नहीं है, बगावत कर दी। लेकिन तमाम वो मराहत जो ये सिस्टम देगा, जो ये टैक्स पेयर देंगे, जो बाहर से ओवरसीज़ पाकिस्तानी पैसे भेजेंगे, वो उनको अदा किए जाएँगे और इंशाअल्लाह ताला महीने की हर तारीख पर अदा कर दिए जाएँगे। अच्छा जी, अब फिर वो मंसूर साहब कहते होते हैं लौंडे-लपाड़े, बात तो ठीक है किसी हद तक, हैं तो कल के लौंडे-लपाड़े जो इस वक़्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पर कब्ज़ा किए हुए हैं, वो चाहे सुहेल अफरीदी हो, शफ शफ़ी जान हो, अलीमा खान की नुमाइंदगी में अलीमा खान की अम्मा पर वो इस वक़्त उन्होंने अपना पूरा, ज़ाहिर है वो हुकूमत है, उनके पास तमाम किस्म की मराहत है, उनके पास इनकमें हैं, उनके पास पैसे हैं, वो खर्चा कर सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने जो अपना कब्ज़ा है ना, वो ज़रा मज़बूत किया हुआ है। अपनी ही पार्टी के चेयरमैन की मज़म्मत शुरू कर दी है। शफ़ी जान कहता है कि बैरिस्टर गौहर ने जो भीख के अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किए,
میں ذاتی طور پر اس کی مذمت کرتا ہوں۔ برسٹر گوہر صاحب کو بتانا چاہیے کہ وہ کون لوگ ہیں جن کی وجہ سے عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہو پا رہی۔ انہوں نے ایسے لوگوں کو نیم اور شیم کرنا چاہیے۔ جی وہ کہہ رہے ہیں کہ شفیع جان صاحب کہہ رہے ہیں کہ برسٹر گوہر صاحب جو ہیں وہ بتائیں کہ جو انہوں نے کہا ہے کہ کچھ جو عمران خان سے ملاقات، برسٹر گوہر نے پچھلے دنوں کہا تھا نا، جو عمران خان سے ملاقات نہیں ہو رہی اس میں اپنے بھی شامل ہیں اور اس میں غیر بھی شامل ہیں۔ تو انہوں نے یہ کافی ایک جسے کہتے ہیں نا تگڑا قسم کا ایک بیان دیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم بھیک مانگتے ہیں کہ عمران خان سے ملاقات کروا دیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جو یہ ملاقات نہیں ہو رہی اس میں غیروں کے ساتھ ساتھ اپنوں کا بھی بڑا ٹکاوا کر کے ہاتھ ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ ملک کے 5 بڑے ہیں، ان کے درمیان اعتماد بڑھانے کے لیے رابطہ ہوا تو صورتحال بہتر سمت میں آگے بڑھ سکتی ہے۔ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ جن سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے اداروں کے خلاف مہم چلائی جاتی ہے ان کو بند کیا جانا چاہیے۔ پی ٹی آئی قیادت یہ کہہ کر جان نہیں چھڑا سکتی کہ ان اکاؤنٹس پر ان کا کوئی کنٹرول اور تعلق نہیں ہے۔ رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی قیادت کو ان اکاؤنٹ سے اظہار لا تعلقی کا اختیار بند کر دینا چاہیے۔ اگر ان اکاؤنٹ سے صرف پروپوگنڈا ہی کرنا ہے تو مخالف سیاسی جماعتوں اور سیاستدانوں کے خلاف کریں۔ پی ٹی آئی کی 8 فروری کی اپیل ناکام ہوگی اور پی ٹی آئی پہیہ جام ہڑتال نہیں کر پائے گی، اور اس کے اگر وہ کریں گے تو ان کو مزید نقصانات ہوں گے۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ 8 فروری کو پہیہ جام کرنے کی کوشش کی گئی تو ان کو ایسے دھرا جائے گا کہ پھر یہ گلہ کریں گے، لیکن بہتر ہے کہ یہ کام نہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ 5 ملک کے جو بڑے ہیں ان کے درمیان اعتماد بڑھانے کے لیے اقدامات ہونے چاہیے اور رابطہ ہونا چاہیے۔ اگر یہ رابطہ ہو تو معاملات بہتری کی طرف چلے جا سکتے ہیں۔ اور وہ ڈوگر صاحب کے ساتھ جو ان کے ساتھ اس پروگرام میں شریک تھے کہ ہمارے لیول پہ اگر یہ رابطے رہے تو اس میں کبھی کامیابی حاصل نہیں ہوگی۔ اب ان 5 بڑوں سے مراد جو ہے رانا ثناء اللہ صاحب کی، ایک نواز شریف صاحب ہے، آصف علی زرداری صاحب ہے، عمران خان صاحب ہے، شہباز شریف صاحب ہے، اور 5ویں کا انہوں نے کہا جی ان کو سب جانتے ہیں، میں جانتا ہوں، آپ جانتا ہوں، اور وہ ظاہر ہے فیلڈ مارشل صاحب ہوں گے۔ اب رانا صاحب اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ ان 5 کا ایک واٹس ایپ گروپ بنا دیا جائے اور ہفتے میں یا 2 ہفتے بعد ان 5 کو ایک آدھ کھانا بیٹھ کے کھانا چاہیے، لیکن اب وہ بھی فیصلہ پتہ نہیں حکومت کرے گی یا کوئی اور کرے گا کہ کھانا اڈیالہ جیل میں 5 بڑوں نے بیٹھ کے کھانا ہے، یا ان کو وزیر اعظم ہاؤس میں بلایا جائے گا، یا پھر ان کو جی ایچ کیو میں بلایا جائے گا، یا پھر ان کو صدر جو ہے وہ اپنے ہاں بھی بلا سکتے ہیں۔ جاتی عمرہ کی آپشن بھی موجود ہے کہ وہاں پہ 5 بڑے اکٹھے ہو جائیں، کھانا وانا کھائیں اور ملک کے بہتر حالات کے لیے سر جوڑ کر بیٹھ جائیں۔ ایسا سوچنا ہے رانا ثناء اللہ صاحب کا، لیکن ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا ان 5 بڑوں میں سے ایک جو ہے ہر وقت گالیاں نکالتا رہتا ہے، اور یہ وجہ ہے کہ باقی 4 جو ہیں حالانکہ باقی 4 جو ہے اس کا نام لے کر یا اس کے بارے میں کوئی ایسی بات بھی نہیں کرتے، لیکن اس کے باوجود وہ چاروں کو گالیاں نکال رہا ہے، ملک کو گالیاں نکال رہا ہے، اسٹیٹ کے بارے میں جس طرح کر رہا ہے وہ سب آپ کے سامنے ہے، اور یہ چیز کافی مشکل ہے۔ اور اگر عمران خان صاحب کو آگے بڑھنا ہے، کچھ کرنا ہے، تو پھر مذاکرات ہیں، اور خاص طور پر اپنے سوشل میڈیا کا گلا گھونٹنا پڑے گا۔ پاکستان نے بنگلہ دیش کی قومی ایئر لائن کو براہ راست پروازوں کی اجازت دے دی ہے، اور یہ کوئی اکیلی ایئر لائن نہیں ہے۔ میں اس کے علاوہ آپ کو کچھ ایئر لائنز اور کا بھی بتاتا ہوں۔ پاکستان سول ایویشن اتھارٹی نے بنگلہ دیش کی قومی ایئر لائن کو ڈھاکہ سے کراچی کے لیے براہ راست پروازوں کی اجازت دی ہے۔ وفاقی حکومت کی منظوری کے بعد ڈی جی سول ایویشن نے بنگلہ دیشی ایئر لائن کو براہ راست جو ہے وہ اس وقت اجازت دی، اور یہ پہلا روٹ بھی جو ہے کراچی اور ڈھاکہ ہوا کرتا تھا، کیونکہ کراچی میں کافی بنگلہ دیش کے ساتھ آنا جانا، ایک تو فیملیاں، خاندان، پھر کاروبار کے سلسلے میں آنا جانا کافی لگا رہتا تھا۔ ابتدائی طور پر بنگلہ دیش کی قومی ایئر لائن 30 مارچ 2026 تک پرواز کی اجازت دی گئی ہے، اور بنگلہ دیشی ایئر لائن منسوخ شدہ روٹ پر پاکستان کی فضائی حدود کی استعمال کی اجازت دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ نورس ایئر لائن ہے، یورپ کی بڑی پاپولر ایئر لائن ہے، اس کو بھی اسلام آباد کے لیے اجازت دی گئی ہے، برمنگم، مانچسٹر اور لندن سے۔ خواجہ محمد آصف صاحب نے یہ ٹویٹ کیا ہے کہ نورس ایئر لائن کے ساتھ بھی ان کے معاہدے طے پا گئے ہیں، یہ اسلام آباد کے لیے ڈائریکٹ پروازیں کریں گے یو کے سے۔ اور اس کے علاوہ آپ کو پتا ہے پاکستان ایئر لائن جو ہے وہ بھی لندن کے لیے اپنی پرواز بھرنے کو تیار ہے۔ تو اگر دیکھا جائے تو اس وقت پاکستان ظاہر ہے اعتماد بحال ہو رہا ہے پوری دنیا کا، اور یہی وہ انویسٹمنٹ ہے جو آپ کے ہاں آنے کی باتیں کی جا رہی تھی۔ اب پھر دیکھیں کہ یو کے سے اب کوئی بھی تقریباً ایئر لائن جو ہے وہ ڈائریکٹ نہیں چلتی، ورجن الارٹنگ تھی وہ بند ہو چکی ہے، تو اب اگر نورس ایئر لائن چلتی ہے اور اس کے بعد پھر پی آئی اے ڈائریکٹ چلتی ہے، تو یو کے میں رہنے والے جو ملین آف پاکستانی ہیں ان کو سکھ کا سانس آئے گا کہ وہ 7 ساڑھے 7 گھنٹے میں یو کے سے ڈائریکٹ پاکستان پہنچیں گے، ان کو کوئی وایا استعمال نہیں کرنا پڑے گا۔ تو یہ بھی شہباز شریف حکومت کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ ہر شعبے میں پاکستان میں بہتری آئی ہے، وفاق اور پنجاب حکومت دونوں نے کمال کیا ہے۔ پاکستان میں تعلیم کے شعبے میں بہتری آئی ہے، شرح خواندگی 7% سے بڑھ کر 63% ہو گئی ہے۔ ادارہ شماریات نے ڈیجیٹل گھریلو جامعہ معاشی سروے 2024-25
جاری کر دیا اور سروے میں ملک بھر کے 32,000 گھرانوں سے متعلق تفصیلات جو ہے وہ معلومات لی گئی ہیں، اور ڈیجیٹل گھریلو جامعہ معاشی سروے 2024-25 کا باضابطہ اجرا وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال صاحب نے کی ہے، اور سروے کے مطابق اسکول سے باہر بچوں کی شرح 30% سے کم ہو کر 28% ہو گئی ہے۔ گھریلو سطح پر انٹرنیٹ تک رسائی 34% سے بڑھ کر 70% تک ہو چکی ہے۔ دیکھ لیں انٹرنیٹ ہماری زندگیوں میں کتنا ضروری ہو گیا ہے۔ انٹرنیٹ کے استعمال کرنے والے افراد کا تناسب 17% سے بڑھ کر 57% ہو گیا ہے، اور ملک بھر میں 96% ایسے گھرانوں میں موبائل فون یا اسمارٹ فون ملک بھر میں 96% گھرانوں میں موبائل یا اسمارٹ فون کی سہولت موجود ہے۔ اندازہ کریں کہ پاکستان کی 26 کروڑ آبادی میں سے تقریباً 25 کروڑ آبادی جو ہے ان کے پاس موبائل ٹیلی فون موجود ہے۔ اس سے بڑا اور بزنس کیا ہو سکتا ہے؟ اور یہ جو انٹرنیٹ ہے اس کی جو تعداد ہے جس طرح 57% تک ہو گئی ہے، اور میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ انٹرنیٹ کا استعمال کرنے والے 57 میں سے کوئی 15% تو ایسے ہوں گے جو پیسے کمانے کے لیے انٹرنیٹ کا استعمال کر لے ہوں گے۔ اب یہ خالی یوٹیوبر کو دیکھ لے کیسے کمال کا، جنہوں کہتے ہیں پنجابی جانی پائی ہوئی ہے۔ اب شاہ رخ خان صاحب کے بارے میں خبر ہے جی کہ ہندوستانی جو آپ کو پتا ہے بڑے تنگ نظر جو ہیں وہ ڈھیٹ قسم کے، انہوں نے جناب ان کو دھمکی لگائی ہے کہ انہوں نے اپنی ٹیم کے لیے بنگلہ دیشی بولر جو ہے اس کو خریدا تھا، اور اگر بنگلہ دیشی بولر جو ہے وہ ہندوستان میں آئی پی ایل میں کھیلنے آئے گا تو وہ ہندوستان کے جو دھمکی لگا رہے ہیں انتہا پسند ہندو ہیں، وہ اس بولر کو بھی مار دیں گے اور ساتھ ساتھ شاہ رخ خان کا بھی مطلب کہ وہ سمجھے گے دیا پانچا کر دیں گے۔ یہ انہوں نے وارننگ دی ہے۔ سوشل میڈیا پر مختلف پلیٹ فارم پر ایسی دھمکیاں لگائی جا رہی ہیں، ویڈیوز بھی کچھ سامنے آئی ہیں جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر انہوں نے ایسا کیا تو وہ ان کو مار دیں گے۔ اب اندازہ کر لیں کہ یہ قوم کیسے آگے بڑھے گی، اور اس قوم نے 2025 جو ہے نا وہ ہندوستان کے لیے میرے خیال میں ڈراؤنا خواب ثابت ہوا ہے۔ 2025 میں جس طرح ہندوستان نے مطلب کہ جس طرح وہ جسے کہتے ہیں نا کہ گرا ہے نا گہری کھائیوں میں، اٹھنا تھوڑا مشکل تو ہوگا۔ اچھا جی، مریم نواز نے مری تک یورپ بنا دیا ہے۔ وہاں سیاحوں کا کہنا ہے کہ انتظامات اور خوبصورت دیکھ کر ہمیں لگتا ہے کہ ہم یورپ آ گئے ہیں۔ لیکن یہ وہ لائن تھی جو ہم لیا کرتے تھے کہ پاکستان جو ہے اس کا صوبہ پنجاب جو ہے وہ یورپ سے آگے نکل جائے گا، یورپ بن جائے گا، اور یہ بات اب زد زبان پر ہے۔ چاہے وہ پنجاب کی مشیر اطلاعات ہوں، وہ بھی لفظ یورپ کا استعمال کر رہی ہیں، اور چاہے کوئی عام پنجابی ہو، جب وہ کوئی صفائی دیکھتا ہے، بہترین انتظام دیکھتا ہے، تو وہ فوراً کہتا ہے کہ پنجاب ایسا لگ رہا ہے جیسے یورپ ہے۔ ان کا کہنا تھا سیاحوں کا کہ مری کی صفائی اور برف باری کے دوران انتظامات متاثر کن تھے، کہیں گندگی نظر نہیں آ رہی تھی، موجودہ صورتحال یورپ جیسا تاثر دے رہی تھی۔ امید ہے وزیر اعلیٰ مریم نواز اسی طرح پنجاب کو صاف ستھرا رکھیں گی اور وہ خوبصورت لگے گا پنجاب۔ آپ کو پتا ہے مری کے لیے جو گلاس ٹرین چلائی جا رہی ہے جو راول پنڈی سے چلے گی، وہ فاصلے کو کتنا کم کر دے گی۔ چند مطلب کہ وہ پورا گھنٹہ بھی نہیں لگے گا اور آپ مری سے جو ہے وہ یہ جو پھر برف میں پھر جو گاڑیوں پہ جانا اور وہاں پہ کھجل خراب اور رستے، اس سے آپ کی ایک بہت بڑی جان چھوٹ جائے گی۔ اور ٹرین چلنا راول پنڈی سے مری، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک کمال کا کام ہوگا مریم نواز کا۔ تو مریم نواز جو ہے وہ کوئی بھی شعبہ ایسا نہیں ہے جہاں پر اپنی کارکردگی نہیں دکھا رہی، اور کوئی بھی شعبہ جو ہے ان کی نظروں سے اوجھل نہیں ہے۔ اللہ پاک مریم نواز کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، جس طرح وہ مری پنجاب کو یورپ بنا رہی ہیں۔ اب مری کا یہ والا حصہ جو پنجاب میں آتا ہے وہ تو یورپ بن جائے گا، تو جڑا وہ کے پی کے چاہتا ہے کی بنے گا، وہ کے پی کے ہی بنے گا۔ اللہ پاک سلامت رکھے، خوش رکھے۔ ہمیشہ کی طرح اب اجازت دیں، انشاءاللہ اگلے ویلوگ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔